घुम डोला, वहां पर पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? इस उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुआ है और 1968 इसकी पैदाइश का सन है। तकरीबन 54-55 साल होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मेहदी 7 साल तक या 9 साल तक हुकूमत करेंगे और उसके बाद फलस्तीन में इंतकाल होगा। हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाकर आपको दफन करेंगे अपने साथियों के साथ। तो ये इमाम मेहदी भी नहीं है। हजरत ईसा बिन मरियम भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हजरत ईसा बिन मरियम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईसा बिन मरियम, कुरान ने हमें और आपको बतलाया। मेरे बुजुर्ग अजीजों, हजरत ईसा बिन मरियम के बारे में 3 अकीदा वाज़ेह तौर पर अपना लीजिए और दुआ कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अकीदे को हमारे खून के अंदर पेवस्त कर दे। वो अकीदा क्या है? कि कुरान कह रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, हजरत ईसा बिन मरियम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पर उठा लिया। पर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने आसमान पर उठाया। आसमान पर जिंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मेराज के वक्त जब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा, सुम्मा अता बिस्समा इस्सानिया, दूसरे आसमान पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? आपने जवाब दिया, हजरत जिब्रील। फिर फरमाया, मम्मा, आपके साथ कौन है? कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दरवाजा खोल दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि जब जन्नत के अंदर गए तो मेरे भाई हजरत ईसा और यहया से मेरी मुलाकात हुई। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो 3 अकीदा है इस उम्मत मोहम्मदिया का। हर मुसलमान का सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, मुज्तहिदीन उम्मत, मुजद्दिदीन उम्मत, सारे औलिया, कुतुब और अब्दाल और तमाम मुसलमानों का, चाहे किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हो, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मुझे और आपको ये अकीदा देकर गए कि हजरत ईसा बिन मरियम आसमान पर उठा लिए गए, आसमान पर जिंदा है और कयामत के करीब दज्जाल को कत्ल करने के लिए हजरत ईसा बिन मरियम आसमान ही से नाजिल फरमाएंगे, आसमान ही से तशरीफ लाएंगे। मेरे बुजुर्ग अजीजों, मैंने वो भी हदीस पढ़ी। हमेशा शकील कहते हैं, शकील के मुत्तबीन, शकील बिन हनीफ के, कि आसमान की हदीस कहाँ है? आसमान से आएंगे कैसा? आसमान का लफ्ज किधर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, बैहक़ी की सही रिवायत है, कैफ़ अंतुम, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा? इज़ा नज़ल इब्नु मरियम मिनस समा फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? यानी मेरी उम्मत का उस वक्त क्या हाल होगा जब हजरत ईसा बिन मरियम आसमान से नाजिल हो, पैदा नहीं हो। ये तावील है, मन घड़त तावील है, ये इल्हाद है, ये कुफ्र है, ये इल्तिदाद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर है, आसमान पर उठा लिए गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, आसमान ही से नाजिल हो। कि तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम आसमान से नाजिल होंगे तुम में, और तुम्हारा इमाम तुम्ही में से होगा, यानी इमाम मेहदी इमामत करेंगे। फजर की नमाज के वक्त जामे मस्जिद के दिमश्की मशरिकी मीनारे पर तशरीफ लाएंगे 2 फरिश्तों के हाथ कंधे पर हाथ रखकर, बालों से पानी टपक रहा होगा, जर्दी रंग के कपड़े पहने होंगे, 2 चादर ओढ़े होंगे। हजरत इमाम मेहदी फजर की नमाज की इब्तिदा भी हो चुकी होगी, इकामत भी हो चुकी होगी। आप सीढ़ी लेकर जाएंगे और उनको उतारेंगे।
اور نماز کے لیے ان سے کہیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ نماز کی اقامت اور اذان تمہارے لیے ہوئی ہے، تم ہی نماز پڑھاؤ۔ فجر کی نماز حضرت امام مہدی پہلے پڑھائیں گے، اس کے بعد جب تک حضرت عیسیٰ بن مریم رہیں گے اس وقت وہ ساری امامت خود ادا کریں گے۔ تو میرے بزرگ و عزیزوں، امام مہدی نہیں ہو سکتا، عیسیٰ بن مریم بھی نہیں ہو سکتا ہے، شکیل بن حنیف ہو یا کوئی بھی غلام احمد قادیانی ہو یا جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ سب سے پہلی نشانی آپ کمپیئر کریں، آپ موازنہ کریں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں حدیث میں کہہ رہے کہ آپ عیسیٰ بن مریم ہیں، عیسیٰ مریم کا بیٹا، حضرت مریم کے بیٹے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کا نسب تو باپ سے چلتا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے شوہر نہیں، حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہے۔ اللہ کے کلمہ کن سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ بن مریم کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے واسطے سے، اور شکیل بن حنیف ہے، وہ عیسیٰ بن مریم ہے اور یہ شکیل بن حنیف ہے، اس کا باپ ہے حنیف، اس کا نام ہے شکیل۔ حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام ہے ابن مریم، مریم پورے قرآن میں 16ویں پارے میں مریم سورت ہے، ان کے نانا حضرت عمران علیہ السلام ہے۔ قرآن میں آل عمران سورہ بقرہ کے بعد دوسری سورت ہے، آپ کمپیئر کریں۔ اس کے باپ کا نام حنیف، حضرت عیسیٰ کے باپ ہی نہیں۔ اس کی ماں کا نام خوشتری بیگم، حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام مریم۔ حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام عمران اور اس کے نانا کا نام کوئی اتا پتہ نہیں۔ حضرت مریم کے حضرت عیسیٰ کے ماموں کا نام ہارون، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون، اس کے ماموں کا نام کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کی نانی کا نام حنہ بنت فاخوزہ، اس کی نانی کا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، فلسطین میں پیدا ہوئے، یہ تو کسی طرف نہیں بھیجا گیا۔ رتن پور بھارتی ہے، عثمان پور رتن پور میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ خان برادری سے تعلق رکھتا ہے، بہار کا رہنے والا، اس کا گاؤں کا نام بھوک ٹولہ۔ میرے بزرگ و عزیزوں، کوئی تو جوڑ ہونا چاہیے، کوئی بھی جوڑ نہیں ہے۔ پھر میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی جوڑ ہو بھی تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں، آپ فرماتے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کسی لوگوں کے باپ نہیں ہیں، مردوں کے، آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور ایسا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کہاں بنی اسرائیل، کہاں فلسطین، کہاں عثمان پور رتن پور گھگٹولہ، کہاں بہار، کہاں انڈیا ہندوستان، کوئی تو جوڑ ہو، برادری کا نہیں، نسب کا نہیں، کنیت کا نہیں، ان کے باپ ہی نہیں، اس کا باپ موجود ہے۔ یہ خود بھی اپنے باپ کا انکار نہیں کرتا، اپنے باپ کا انکار کرنے کی جرات ہی نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات بتا دو بیچ میں میرے بزرگ و عزیزوں، نبوت وہ بھی چیز ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء ہیں، یہ بعثت سے پہلے بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، اور نبی جب بنائے جاتے ہیں اس کے بعد بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم ہو یا دوسرے جو لوگ ہوں، جتنے انبیاء تشریف لائے، یہ قبل نبوت بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں، اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ علیہ السلام نے جب کوہ صفا پر پہنچے، آپ توحید کی دعوت دینے کے لیے، پہلی دعوت صفا پہاڑ پر، تو آپ نے لوگوں کو بلایا، اس میں خاندان اور برادری کے سب لوگ تھے،
सभी लोग थे उस वक्त के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दे दी और उनसे पूछा कि तुम मुझे कैसा समझते हो, तो सब ने एक जबान होकर कहा, मा जर्रबना अली का इल्ला सिद्का, हमने आप पर जितनी मर्तबा भी तजुर्बा किया है आपको सच्चा पाया है। नबी की सबसे पहली सिफत होती सच्चे होते हैं, अमानतदार होते हैं, दीन और शरीयत के पाबंद होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नमाज का एहतमाम करते थे, तमाम लोगों को दावत देते थे। जितने भी अंबिया आए उन पर जो भी किताबें उतरी वो खुद अपनी पहले किताब के ताबे होते हैं और किताब पर अमल करते हैं। अब मेरे बुजुर्ग अजीजों, मेरे हाथ में कागज था, बारिश की वजह से मैंने जुबैर को दे दिया, मैं उसको वापस बतलाऊंगा। 1968 में पैदा हुआ है और 86 की मेरे पास शकील बिन हनीफ की तस्वीर है, जीरोक्स करके लाया हूं मैं, उसको आप देख लीजिएगा। उस थैले में से निकाल लो, बता दो। 1986 की तस्वीर है। 1968 की पैदाइश के बाद 1986 कितना हुआ? 18 साल। आप अंदाजा लगाओ दोस्तों, 18 साल। एक मोमिन मर्द तकरीबन 15 साल की उम्र में बालिग हो जाता है। 18 साल की उम्र की इसकी तस्वीर है, इस पर उसकी दाढ़ी भी नहीं। मेरे बुजुर्ग अजीजों, एक अदना सुन्नत रसूल का आशिक होना भी दूर की बात, ये अदना मुसलमान भी नहीं हो सकता, नबी तो दूर की बात। 22-25 साल की उम्र में पता नहीं कब इसने दाढ़ी रखा और नबी बन गया, ऐसा कैसा हो सकता है? दूसरा, नबी क्या, हर उम्मती को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया है। कुरान कह रहा है, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। दूसरी जगह फरमाया, फला तक़ुल लहुमा, अपने वालिदैन के साथ बिछ जाइए, अपने परों को बिछा लीजिए, आवाज भी ऊंची नहीं कर सकते। कुरान कह रहा है, उफ भी नहीं बोल सकते, हूं भी नहीं बोल सकते, उनको आगे भी नहीं चल सकते। अदब से बात करने का हुक्म है। लक्ष्मी नगर में तकरीबन 2000 के करीब शकील के वालिद हनीफ उसको मिलने आए। ट्रेन से उतरकर अता पता पूछते हुए घर पे आए। मेरे बुजुर्ग अजीजों, लोगों की शहादत है, लोगों की गवाही है, आंखों की शहादत है। आज भी वो लोग दिल्ली में मौजूद है। इसने अपने वालिद को धक्के मारकर घर से जलील होकर निकाला, जलील करके निकाला। दूसरे जो वहां के मुसलमान थे, उन्होंने उनको ट्रेन में जाकर बिठाया और टिकट कटवाकर आफियत से वतन रुखसत किया। मेरे बुजुर्ग अजीजों, मुसलमान तो अपने वालिदैन के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। हमारे हिंदू भाई बिरादराने वतन हर मजहब में अपने वालिदैन के साथ अच्छे सलूक करने का हुक्म दिया है। ये नबी हो सकता है, ये मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं। कभी भी अंबिया की जिंदगी के जाती चीजों को देखे, अखलाक को देखे, कैरेक्टर को देखे। कादियानी भी कैरेक्टर का लूज आदमी था, पक्का अय्याश था। शकील बिन हनीफ को भी आप देखें, कैरेक्टर का लूज है, अपने वालिदैन का बेअदब है। एक उलमा और बुजुर्गान दीन का वक्त बिहार रतनपुर इसके इलाके गुप्तोला में गया था अभी चंद साल पहले। उलमा ने वहां के उनके रिश्तेदारों को जमा किया। उसके कॉलेज के दोस्त थे, इसके रिश्तेदार थे, भाई थे, बहन थे, वालिदैन तो मरहूम हो चुके, वालिदैन की कब्र मौजूद है, सब मौजूद थे। दूसरे सारे रिश्तेदार और दोस्त महबूब मौजूद थे। दोस्त गवाही देता है, रिश्तेदार गवाही देते हैं, औलाद और भाई और चचाजाद कजीन की गवाही देते हैं। सबने बैक जबान कहा, हमें तो मालूम नहीं था कि इसने औरंगाबाद पड़े गांव में नबूवत का दावा किया है, ईसा का। सबने कहा कि ये ईसा बिन मरियम तो दूर की बात और नबी तो दूर की बात, ये शरीफ मुसलमान भी नहीं है और ये कैरेक्टर का अच्छा नौजवान भी नहीं है। आज भी वो शहादत देने वाले मौजूद हैं। हम किसी के हाथ पर भी अपना ईमान खो देंगे। मेरे बुजुर्ग अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल कर दिया है, एक एक निशानी बयान कर दी है। तो ये ईसा भी नहीं हो सकता। क्यों?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات وہ چل رہی تھی، میں کمپیئر کر کے بتلا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مہدی تو 7 یا 9 سال تک زندہ رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا 40 سال زندہ رہیں گے، اور یہ 54 سال کا ہو چکا، اگر عیسیٰ ہوتا تو اب تک مر جانا چاہیے، لیکن اب تک زمین پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عیسیٰ کی بشارت ہو، مبشر یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کی بشارت ہو، میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے الذی لیس بعدہ نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ بن مریم۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جب آسمان سے دمشق کے مشرقی مینارے سے اتریں گے، زمین پہ جب تشریف لائیں گے، اس کے بعد 40 سال زندہ رہیں گے۔ قوم شعیب میں ان کا نکاح ہوگا، قوم شعیب میں نکاح ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ارشاد فرمائے، اور 40 سال زندہ رہیں گے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں۔ بزرگان دین جو پوری جماعت کی شکل میں اس کے گھپ ٹولہ اور رتن پور جو اس کے گاؤں گئے تھے، پردے میں اس کی پہلی بیگم کو بٹھایا، پہلی بیگم نے پورا کچا چھٹا پیش کر دیا کہ شریف شوہر نہیں ہے، مولی صاحب شریف شوہر نہیں ہے۔ میں آپ علماء کی خدمت میں کہتی ہوں، رونے لگی، کا بدترین شوہر تھا، جتنے دن مجھے رکھا ناک میں دم کیا رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ گھر والوں کی شہادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیگم حضرت خدیجہ نے کیا گواہی دی تھی؟ جب آپ پر وحی کا اثر محسوس ہوا، پہلی وحی جب اتری، آپ کا بدن بھاری ہونے لگا، آپ فوراً گھر پہ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی آصف ہو گیا ہے۔ حضرت جبریل نے دبایا تھا زور سے۔ آپ پہلی وحی کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں سمجھ سکے، چونکہ پہلی وحی اتری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آپ پر آصفی اثرات محسوس ہونے لگے۔ حضرت خدیجہ کی گواہی بخاری میں موجود ہے، آپ دیکھیں، حدیث ہے، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ لا واللہ انک تحمل القلب وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم۔ بول دیجیے گا مجھ کو۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ انک تحمل القلب، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو روزگار دلاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مصیبت زدہ کے حالات کی جانچ پڑتال کر کے ان کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، آپ پر جادو کیسا ہوگا؟ میرے بزرگ عزیزوں، کمپیئر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رشتہ دار اور انسان سے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہوتا ہے تو اس کی بیگم ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں کیا گواہی دے رہی ہے؟ شکیل بن حنیف کی بیگم قوم شعیب سے بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میرا نام مرشدہ خاتون ہے، میں یہیں کی رہنے والی ہوں، اور اس نے مجھ کو ذلت طریقے سے طلاق دیا ہے، مجھے ستایا ہے۔ باپ کی شہادت کیا کہ زندگی بھر مجھ کو ستایا۔ ماں باپ کا جب انتقال ہوا، جنازہ تیار تھا، اس کو اورنگ آباد پڑے گاؤں فون کر کے اطلاع دی گئی۔ ہم اور آپ اگر ہوتے، ایک مزدور بھی ہوتا ہے نا میرے بزرگ عزیزوں، وہ اپنی جمع پونجی داؤ پہ لگا کر کسی طرح فلائٹ میں زندگی بھر اس کو بیٹھنے کا موقع نہیں ہوا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں شرکت کرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ اس کے پاس پورا وقت تھا، اس کے بعد بھی اپنے باپ کے آخری دیدار بھی اس کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ محروم شخص ہے میرے بزرگ عزیزوں۔ آپ ذاتی زندگی کو دیکھیں، آپ کمپیئر کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرما رہے کہ 40 سال زندہ رہیں گے۔ 1968 کی پیدائش، 2023 تقریباً 54 سال ہو گئے، آج تک یہ زندہ ہے۔
زمین پر بوجھ بنا ہوا ہے. کیسا ہو سکتا ہے؟ نہ امام مہدی ہو سکتا، نہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فَيَتَزَوَّجْ وَيُدْفَنْ فِي قَبْرِي، میرے قبر کے پاس یعنی روضہ مبارک میں چوتھی قبر موجود ہے، آج تک خالی رکھی گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں دفن ہوں گے، اس میں دفن کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت عمر فاروق، اس کے بعد چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے. میرے بزرگوں عزیزوں، ہم مال کی قربانی دے سکتے ہیں، ہم اپنے بدن کی قربانی دے سکتے ہیں، سب کچھ ہمارا فیل ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. یہ لوگ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اپنے ایمان کی فکر کریں. علماء ربانیین سے ملتے رہے، تعلق رکھیں. میرے بزرگوں عزیزوں، میرے اور آپ کے ایمان کو بچانے والے ہم اور آپ تو اتنا پڑھا لکھے نہیں ہے نا، ہماری بھی نہیں جانتے، بہت زیادہ ہمیں قرآن حدیث کا علم نہیں ہے. علماء سے تعلق رکھیں، اپنے بچوں کو لگائیں، خود ان کی صحبت میں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ جس کسی کو آدمی کو برباد کرنا چاہتا ہے اس کو علماء کے پیچھے لگا لیتا ہے. کچھ بھی کرنا لیکن علماء سے دشمنی مت رکھنا. علماء بھی ہوتے ہیں، گناہ کس میں نہیں ہوتا ہے، معصوم تو نہیں ہے، انبیاء کی ذات معصوم ہے، ہوتی ہے خطا، لیکن ان کے پیچھے پڑ جانا، ان کی برائی کرنا، ان کی صحبت سے ان کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے شکیلیوں کا کہ علماء سے نہیں ملنا. یہ سب ہمارے رفقا ہے، تحفظ ختم نبوت کرنے والی پوری ٹیم ہے. آپ ان سے پوچھیں، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے علماء سے نہیں ملیں گے. ارے علماء سے کیوں نہیں ملو گے؟ آپ کی دعوت چھپ چھپ کر دو گے. امام مہدی کی تو دعوت عام ہوگی اس وقت. مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس زمانے کے شام کے قطب اور اولیاء آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور پھر آپ امام مہدی ہو جائیں گے اس جب آپ سے، اور آپ پھر دجال کے ساتھ جنگ بھی کریں گے. یہ ساری باتیں لکھی ہے. یہ تو اورنگ آباد پڑے گاؤں میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. پہلے لکشمی نگر تھا، وہاں سے بھگایا گیا اور اس کے بعد یہاں آیا ہے. جب سے یہ تھا حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی امام مہدی لے کر چلیں گے. اس کی دعوت تو چھپ چھپ کر دے رہی ہے اور علماء سے نہیں ملتے. علماء پاور ہاؤس ہے. حضرت امام گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کسی نے عالم کو چھیڑا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور معافی نہیں مانگا، میرا وجدان کہتا ہے بقیت السلف ہے. میرے بزرگ عزیزوں، معمولی شخص نہیں ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اول ہے. حضرت امام رشید احمد گنگوہی فرماتے کہ میرا وجدان کہتا ہے قبر کو کھود کر دیکھو، اس کا چہرہ اللہ رب العزت نے قبلے سے پھیر دیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اخدو عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن الخامس فتہلک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آپ عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ علم کے حلقوں میں شریک ہو جاؤ اور علم کے حلقوں میں جا کر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو جاؤ. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. ولا تکن الخامس فتہلک، پانچواں نہیں بننا. پانچواں کسے کہتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے علماء سے بغض نہیں رکھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. بزرگ و عزیزوں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں، ان کو علماء کی مجلس میں بیٹھے، اپنی چھوٹے بچوں کو مکتب کے مدارس اور مکاتب کے حوالے کریں. میاں جی کی صحبت کو غنیمت سمجھے. یہ سب قرآن اور حدیث کا بنیادی علم ہے. ہم نے آپ نے مکتب میں تعلیم الاسلام میں حل کیا ہے. تعلیم الاسلام کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم ہوں گے، آسمان سے اتریں گے. اس میں تو موٹی سی بات ہے، لیکن اتنی موٹی بات بھی نہیں پتا ہے اور ہم ان کے جھانسے میں چلے جاتے ہیں. یہ میرے بزرگ عزیزوں، یہ میرے اور آپ کی کمزوری ہے اور علماء سے بغاوت کا نتیجہ ہے. علماء کی صحبت کو اختیار کریں، اپنے ایمان کے لیے دعا کریں. سورہ آل عمران کی 8ویں آیت ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر سے بچنے کی فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اپنی زندگی میں حیرت جان بنائیں گے، اللہ رب العزت میرے اور آپ کی نسلوں
ہماری اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ سن لیجئے, اس کو تقسیم بھی کریں گے, اس کو ہندی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اور میسیجز والے انگلش میں بھی ہے. اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک سچے اور پکے مسلمان کے لیے ایمان سے زیادہ کوئی نعمت عزیز نہیں. اسلام ہی سب سے بڑی نعمت اور قیمتی دولت ہے. یہ نعمت ایمان مسلمانوں کو آقا دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے ملی ہے. اس لیے تمام اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت کا رشتہ رکھتے ہیں. مسلمانوں کو نعمت ایمان سے محروم کرنے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رشتے عقیدت و محبت کو ختم کرنے کے لیے خود اسلامی کے نام پر مختلف گمراہ فرقے مسلم معاشرے میں سرگرم عمل ہے. جیسے خود کو احمدیہ مسلم جماعت کہنے والا قادیانی فرقہ, اور اسی طرح اس وقت مسلمانوں میں شکیل بن حنیف کے نام سے ایک نئے دجالی فتنے نے سر اٹھایا ہے. شکیل بن حنیف اپنے بارے میں مہدی اور عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس لیے تمام مسلمانوں پر واضح کیا جاتا ہے کہ شکیل بن حنیف کے مہدی اور عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے. یہ شخص خود بھی کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو لوگ اس کے ہاتھ پر یا اس کے نمائندوں کے ہاتھ پر بیعت ہو کر شکیل بن حنیف کو مہدی اور عیسیٰ مسیح مان چکے ہیں, وہ بھی مرتد اور دائرہ اسلام سے باہر ہے. مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو باخبر کیا جاتا ہے کہ وہ شکیل بن حنیف کے دجالی فتنے سے ہوشیار اور چوکنا رہے. کہیں بھی اس فتنے کی طرف دعوت دینے والے لوگ نظر آئے, علماء سے رجوع کرے. اس فتنے کے پیروکاروں سے کوئی میل جول نہ رکھے, نہ ان سے رشتہ ناتا رکھے, نہ انہیں اپنی مساجد میں آنا دے, نہ متولیان قبرستان ان کو اپنے قبر میں دفن ہونے کی اجازت دے. نیز تمام معاملات میں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ان سے بے تعلقی برتے. ماشاءاللہ, بہت خوب, بڑی جامع مدلل مفصل گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی. اب آئیے ہم خطاب خاص